सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, मैं आज की ये वीडियो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम जनरल आसिम मनीर साहब के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन तक ज़रूर पहुँचेगी। कोई उनका एहलकार, कोई एजेंसी का बंदा, कोई उनके कोलीग्स, कोई ना कोई ज़रूर उन तक पहुँचाएगा। देखिए, मैं जनरल साहब आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मेरा एक नुक्ता नज़र है, तो आप टाइम निकाल कर प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा। पहली बात तो ये है, उस पर आने से पहले मैं अर्ज़ करूँ कि किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम उसकी आर्मी होती है, जो उसकी डिफेंस लाइन होती है, जो मुल्क की सरहदों को प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी भी मुल्क की सरहदें महफूज हैं तो मुल्क के अंदर रहने वाले कोई भी निज़ाम लेकर आए, उसके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आज़ादी के साथ। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी भी बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बल्कि आर्मी के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर भी महाल है। और पाकिस्तान को मुस्तहकम रखने में आर्मी ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अगरचे सियासी नुक्ता नज़र से कुछ गलत फैसले भी हुए, लेकिन पाकिस्तान के लिए आर्मी ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान आर्मी की वजह से पाकिस्तान से कई गुना बड़ा दुश्मन भी जो है वो परेशान रहता था। और यही वजह हुई कि उन्होंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर हमने पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आर्मी को कमज़ोर किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। और उसके लिए कोई आज से नहीं बल्कि बहुत अरसा पहले से एक कैंपेन शुरू हुई। वो न सिर्फ रीजनल थी या लोकल थी, लेकिन वो इंटरनेशनल कैंपेन थी, जिसके तहत दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में इश्तहार छपवाए गए कि पाकिस्तान की आर्मी रोग आर्मी है। और फिर मसलसल पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। कई वेबसाइट जो है वो सैकड़ों के हिसाब से वो जाली बनाई गई जो प्रोपेगेंडा करती थी। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मुहिब वतन लीडर पैदा होता था तो उसके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा इस तरीके से शुरू हो जाता था कि उस प्रोपेगेंडे को अपने लोग भी बाय कर लेते थे, वो भी उसमें आ जाते थे। और कोई नेशनलिस्ट लीडर हो उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, और पाकिस्तान की आर्मी हो उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। यही प्रोपेगेंडा डॉक्टर कदीर ख़ान के ख़िलाफ़ भी किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी किया गया, और यही इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी किया गया। तो जनरल साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है बेसिकली अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जनरल आसिम मनीर साहब की वजह से हो रहा है और वो इमरान ख़ान को रास्ते से हटाना चाहते हैं और फ़ौज रास्ते से हटाना चाहती है। मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि इसमें शायद जनरल आसिम मनीर साहब आप इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन बिलाशुबा बाजवा साहब ज़रूर इन्वॉल्व थे। बाजवा साहब शायद कंप्रोमाइज़ भी हुए हों, और उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान के मुकाबले में जो लीडर्स हैं वो सारे बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो सारे दाव पेच जानते हैं। उनको पता है कि मक्खन से बाल कैसे निकालना है, अगर सीधी उंगलियों से ना निकले तो वो टेढ़ी से भी निकाल देते हैं। उनके लिए आइन और कानून को इतनी बड़ी अहम चीज़ नहीं है। आप खुद ज़रा अपना सर्वे करा लें और जो भी इस वक्त लीडर पीडीएम के हैं, आप उनके सारे माजी को देख लें, उनके कारनामों को देख लें, उनकी हुकूमत को देख लें, उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, तो आप सबको उनका कंडक्ट समझ आ जाएगा कि वो किस किस्म के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो बाजवा साहब से एक मिस्टेक करवाई, और उस मिस्टेक का जो रिज़ल्ट हुआ वो आपके सामने है कि उसके असरात जो है वो आपके सामने है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये हुआ कि एक हुकूमत जो मुल्क में अच्छा भला निज़ाम चला रही थी, इकानमी बेहतर हो रही थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, कीमतें कंट्रोल में थी, उस हुकूमत को चलता कर दिया, जिसने इंपोर्ट को बढ़ाया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया, ज़र मुबादला बढ़ाए, हेल्थ कार्ड दिया, सोशल सेक्टर में बहुत सारे काम किए, उसको चलता कर दिया और पीडीएम को लेकर आ गए। और ये सारा ज़िम्मे किसके लगा? ज़िम्मे फ़ौज के लगा। बदनाम कौन हुआ? बदनाम फ़ौज हुई। केसेस आपने माफ़ किसने कराए? पीडीएम के लोगों ने करवाए। करप्शन किसने की थी? पीडीएम ने की थी। ज़ाहिर है फ़ौज ने तो नहीं की थी ना। फ़ौज में अगर एक जनरल साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बाजवा साहब,
اگر ان کا کوئی ریلیشنز تھا یا ان کے کوئی مفادات تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری فوج کے مفادات تھے یا ساری فوج بحیثیت ادارہ اس میں شامل تھی، نہیں، لیکن فوج کو جو ہے وہ الزام دیا گیا اور فوج کو جو ہے معتوب ٹھہرایا گیا، اور ساری انگلیاں پاکستان کے عوام کی، اب سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہوا آج سے نہیں 70 سال سے ہوا وہ فوج کی وجہ سے ہوا اور فوج کر رہی ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب یہ آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت جو کر رہی ہے، جو سٹیپ لے رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، جس طرح سے اب وہ رات کے اندھیرے میں کل وہ ایک آرڈیننس لے کر آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اندر ڈالنا ہے اور تاکہ اس کی ضمانت بھی نہ ہو سکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے نیب کو ختم کیا تھا، ترامیم کی تھی، جن سے خود فائدہ اٹھایا، اور اب اسمبلی کے بجائے وہ رات کے اندھیرے میں اپنے اس جو آپ کے ڈپٹی یا صدر ہیں جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ان سے انہوں نے ایک آرڈیننس نکلوا دیا۔ تو اس کا نزلہ کیا پڑے گا؟ لوگ سارے یہ کہیں گے جی جو بھی ہے فوج کروا رہی ہے، جو بھی ہے فوج کروا رہی ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ فوج نہیں کروا رہی، لیکن فوج کو اس میں ملوث کیا گیا ہے، اور فوج کو شاید یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان سارے مسائل کی جڑ ہے۔ لیکن یہ ایسا اس لیے ہوا کہ عمران خان کا اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ایسا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے، جو باقی سیاستدانوں سے مختلف ہے۔ لیکن نہ تو عمران خان میرا خیال ہے پاکستان کا دشمن ہے، نہ آرمی کا دشمن ہے، نہ وہ دہشت گرد ہے، نہ وہ غدار ہے، نہ وہ کرپٹ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان ضدی بھی ہے، عمران خان نان کمپرومائزنگ بھی ہے، عمران خان نان سٹبن بھی ہے، ہٹ درم بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہیں، وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان چیزوں سے، ان خصوصیات سے عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ملک کو تو نقصان ایسی صورتحال سے پہنچ رہا ہے جو ملک کے اندر اس وقت ہے اور برپا کی گئی ہے، اور صرف پی ڈی ایم کے لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے سارا ایک ڈھانچہ ایسا بنایا۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات بھی ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹلی یہ جو وزیر دفاع ہے اور وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پلان کیے، اور آگے کس کو لگا دیا؟ آرمی کو۔ بدنامی کس کی ہوئی؟ آرمی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے، پاکستان کے لوگ آرمی کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور آرمی کی انٹیگریٹی بحال ہونی چاہیے۔ لیکن جنرل صاحب آپ بحال کر سکتے ہیں، اس وقت آپ جو ایسے موڈ کے اوپر ہیں کہ یا تو آپ پاکستان کی آرمی جو متاثر ہوا ہے امیج ساکھ، اس کو آپ بحال کر لیں گے یا آپ اس کو اور خراب کریں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایک استاد کے بیٹے ہیں، اور استاد چونکہ حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو اس لیے مجھے نہیں یقین کہ آپ کا انٹرسٹ کسی کرپشن میں ہے یا آپ کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید یہ باور کرایا گیا ہو، ایسی رپورٹس آپ کے پاس آئی ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ شاید ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس نے آرمی کے خلاف بہت کچھ بولا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کی نیت کو اور دل کو دیکھیں تو وہ کبھی بھی نہ آرمی کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہے، نہ انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ وہ پاکستان میں رول آف لا لانا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں انصاف لانا چاہتا ہے، انصاف کا نظام لانا چاہتا ہے جس کے اندر سب جو ہے ایکول ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تو آرمی اور عوام کے درمیان جو ایک اس وقت گیپ پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس مس ٹرسٹ کو، مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے باقی فوائد کے لیے، وہ سب کچھ آرمی کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور کل اگر خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کی انٹیگریشن جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے، تو ظاہر ہے اکانومی کو تو پہنچا۔ ابھی آپ 3 بلین بلے ہیں تو ان سے کیا ہوگا؟ آپ نے اگلے دسمبر تک شاید 10 بلین دینے ہیں، تو 3 بلین سے کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان ہی ایک ایسا آپ کے پاس ایسٹ ہے، پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ آپ عمران خان کے ساتھ بات کریں اور پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں۔ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ شاید آ کے اتنا بہتر پرفارم کرے کہ جس کی آپ لوگوں کو بھی توقع نہ ہو اور باقی دنیا کو بھی توقع نہ ہو۔ یہی ایک راستہ ہے۔
لیکن اگر جعلی الیکشن ڈھونگ الیکشنز ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان الیکشنز کو کوئی نہیں مانے گا. یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو ایکریمنی ہے، جو لیگ پولنگ ہے، جو انواسٹی ہے سیاست کے اندر، یہ اسی طرح رہے گی. پاکستان کا جو برین ڈرین ہوتا رہے گا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، تو لوگ غریب سے غریب تر ہوتے رہیں گے، اور جس سے ملک کی اکانومی کو تو ظاہر ہے نقصان پہنچے گا، تو الٹیمیٹلی فوج کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچے گا. تو ذرا آپ پلیز ان گزارشات کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، اپنے طور پہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ جائیں، وہاں جا کے سنیں اور بار بار سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ہاں، اگر عمران خان کو ختم کر دینے سے، عمران خان کو پھانسی لگا دینے سے، پی ٹی آئی کو ختم کر دینے سے کل پاکستان جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کر لیتا ہے تو آپ کریں، چلیں. عمران خان کو بھی آپ پاکستان کی خاطر قربان کر دیں. بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی، ہم کہیں گے جی عمران خان بھی جو ہے پاکستان کی خاطر جو ہے وہ قربان کر دیا گیا، پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیا گیا. لیکن اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اگر فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ کا دیکھیں کہ آپ کنکلوژنس کیا ہوگا، آپ کا اچیومنٹ کیا ہوگی، اس کی طرف دیکھیں. باقی جو چیزیں ہیں، ابھی کیا ہو رہا ہے، ایک نے کچھ کیا اور اس کے رد عمل میں کیا، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ یو ول گین، وٹ یو ول اچیو، وٹ دا کنٹری ول اچیو، دیٹس امپورٹنٹ. تو میری آپ سے دست بستہ گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے کھاتے میں پڑ رہا ہے، تو پلیز آپ اپنی پالیسی کو ذرا ریویو کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز ٹھیک نہیں ہے تو پلیز ان کو ریکٹیفائی کریں. آپ اپنا کورس آف ایکشن جو ہے چینج کریں، کوئی حرج نہیں ہے. دنیا میں جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، یا میں نے جہاں پہنچنا ہے وہ میں نے روٹ غلط لے لیا، تو یو ٹرن لے کے صحیح روٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اور جس کسی کے پاس بھی یہ پہنچے پلیز آپ اس کو ضرور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچائیے. وہ ہمارے چیف آف اسٹاف ہیں، پاکستان کے چیف آف اسٹاف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. کیا عمران خان ہوں، یا چاہے پی ڈی ایم کے لوگ ہوں، یا چاہے فوج کے لوگ ہوں، جب تک ہم اپنی غلطیوں کا خود احساس نہیں کریں گے، خود اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے. نہ اپنی غلطیاں درست کرتے رہیں گے، بلکہ ان کو دہراتے رہیں گے، اور مزید ہم دلدل میں ڈوبتے جائیں گے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.